अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी नशिस्त है हमारे तीसरे असबाब के मुताल्लिक़। हमने सूरह इखलास को एक तस्बीह यानी 100 बार यकम रमज़ानुल मुबारक से लेकर 40 दिन तक एक तस्बीह उसकी मुकम्मल की और हमारा वो अमल तकमील को पहुँचा। अब माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि ज़िल हज के खूबसूरत अय्याम शुरू हो चुके हैं, इन 10 रातों की कसम अल्लाह ने उठाई है। अल्लाह ने फजर की कसम उठाई कि कसम है मुझे फजर की, और कसम है मुझे 10 रातों की। इन 10 रातों से मुराद ज़िल हज की पहली 10 रातें हैं, जिनको गुजारने के बाद हम कुर्बानी करते हैं। और ये 10 रातें अल्लाह की ख़ास रातें हैं। जैसे रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातें ख़ास रातें हैं और एक ख़ास मकाम और एक ख़ास अहमियत का दर्जा रखती हैं, जैसे उन 10 रातों की अहमियत है, इसी तरीके से इन 10 रातों की भी ख़ास अल्लाह के यहाँ अहमियत है। क्योंकि अल्लाह ने इन 10 रातों की अज़मत और इज़्ज़त की कसम उठाई है। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह कसम क्यों उठाता है? अल्लाह को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कसम उठाने की। अल्लाह की तो हर बात ही कसम है। अगर वो कस्में न उठाता तो फिर क्या हम उसकी बात पर ईमान न लाते? फिर भी उसकी बात पर ईमान लाते। अल्लाह तेरी तो हर बात ही हमारे लिए कसम है, फिर तू क्यों कसम उठा रहा है? कसम तो तब उठाई जाती है जब कोई यकीन ना करे। कसम जब उठाई जाती है जब आपकी बात में वजन ना हो, और कसम जब उठाई जाती है जब आपकी बात पर कोई यकीन ना करे। अल्लाह की हर बात पर यकीन है, अल्लाह की हर बात पर एतमाद है, अल्लाह की हर बात में ताकत और वजन है, और अल्लाह का फरमान अहकाम शरीयत है। अल्लाह का फरमान हमारा दीन इस्लाम है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल को क्या ज़रूरत है कसम उठाने की? तो इन 10 रातों में ख़ास रहमतें हैं, ख़ास आफ़ियतें हैं, ख़ास बरकत के अमाल हैं, ख़ास अल्लाह के राज़ो नियाज़ हैं, और उसकी करीमी और रहीमी वाले मामलात हैं। तो इन 10 रातों में आप तौबा के नफल ज़रूर पढ़ें और इज्तमाई तौर पर तौबा करें। खुद भी तौबा करें, रसूल की उम्मत की तरफ से भी तौबा करें। हर रोज़ इशा की नमाज के बाद आप 2 नफल सलात और तौबा के पढ़ें, और पहली रकात में सूरत इखलास को आप 100 बार पढ़ें। अगर 100 बार नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 70 बार पढ़ें, और अगर 70 बार भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 21 बार पढ़ें। पहली रकात में 21 बार सूरत इखलास को पढ़ें। इसी तरीके से दूसरी रकात में 11 बार सूरह इखलास को पढ़ें, और सलाम फेरने के बाद आप एक तस्बीह सूरह इखलास की करें, और करने के बाद अल्लाह से राज नियाज करें, अल्लाह से बातें करें, और अल्लाह से कहें कि ए रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरी बारगाह में अपनी तरफ से और रसूल की सारी उम्मत की तरफ से, अपने आबा व अजदाद की तरफ से, अपने शेखुल मशाइख की तरफ से, अपने सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया की तरफ से अल्लाह तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। अल्लाह रसूल की सारी उम्मत की तरफ से तौबा करते हैं। अल्लाह हम सब को माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। यकीन करें ये इज्तमाई तौबा आपके घर में आफ़ियत लाएगी, रहमत के दरवाज़े खुलवाएगी, बरकत आफ़ियत वाला मामला करवाएगी। तो एक तो इन 10 रातों का एक मैं बड़ा अमल आपको दे रहा हूँ। ये छोटा सा अमल है, अमल छोटा सा, फजीलत बड़ी सी। आप 2 नफल तौबा के लाजमी अदा करें, और उसके बाद एक तस्बीह दुरूद पाक की, एक तस्बीह तीसरा कलमा की, और एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह
استغفراللہ. اچھا کچھ لوگ استغفر اللہ پڑھ دیتے ہیں. اگر فے پر آپ نے زبر پڑھی تو یہ غلط ہو جائے گا. معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ ہم سے معافی مانگے, اللہ ہم سے مغفرت مانگے. تو ایسا نہ کریں, کہیں الفاظ کی کمی بیشی نہ ہو. لفظ ہے استغفر اللہ, جو فا ہے اس کے نیچے زیر ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اگر کچھ لوگ استغفر اللہ پڑھ دیتے ہیں, اگر آپ نے فا کے اوپر زبر کو پڑھا تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا, اور ثم معاذ اللہ اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ اللہ ہم سے مغفرت مانگے. تو یہ مطلب غلط ہو جائے گا. آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے. یہ آپ کے اعمال ہو گئے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف. اب آپ نے ایسا کرنا ہے, آپ نے 313 بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے. میرے یہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے سورہ اخلاص کے کارواں کا, لشکر سورہ اخلاص کا, قافلہ سورہ اخلاص کا حصہ ہیں, ان سب کو میری طرف سے اجازت ہے. باقی جو نئے جڑنے والے ہمارے بھائی اور ساتھی ہیں وہ باقاعدہ طور سے اجازت لیں, اور اجازت لے کے سب سے پہلے آپ سورہ اخلاص کی ایک تسبیح کو 40 دن مکمل کریں. اس کے بعد آپ پھر ڈاٹ کی پریکٹس بھی ساتھ میں شروع کر دیں, ڈاٹ کی مشق بھی شروع کر دیں. جب 40 دن پورے ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پھر آپ نے باقاعدہ اجازت سے, آپ مجھ سے اجازت لے سکتے ہیں, نیچے کامنٹ باکس میں مجھ سے اجازت لے سکتے ہیں, ہمارا نمبر دیا ہوا ہے, آپ اس پر کال کر کے بھی مجھ سے اجازت لے سکتے ہیں, کیونکہ اجازت کا ایک نور ہوتا ہے. اجازت ہمیشہ وہی شخص دیتا ہے جس نے خود اعمال پر ریاضت کی ہو. اور سورۃ اخلاص پر ہمارے بزرگان دین نے, ہمارے اولیاء اللہ اور صالحین نے اتنی ریاضت کی ہے کہ الحمدللہ مجھے میرے شیخ المشائخ حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر سورہ قریش اور سورہ اخلاص کی اجازت ہے, اور صحیح سند کے ساتھ میرے پاس اجازت ہے. اور میں نے الحمدللہ میں اس راستے سے گزرا ہوں, ان پرپیچ سفروں سے میں گزر کر آپ کو ان کی منازل طے کرا رہا ہوں. میں کل بھی اسٹوڈنٹ تھا, آج بھی طالب علم ہوں. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے, یہ تو مرنے پر پتہ چلے گا کہ میرا بولنا اخلاص کے ساتھ تھا یا نہیں تھا. میں اللہ کی رضا کے لیے بولا یا ویوز کے لیے بولا, میں اللہ کی رضا کے لیے بولا یا چند سکے کمانے کے لیے بولا. میرا بولنا دنیا کی واہ واہ لینے کے لیے تھا یا اللہ کی رضا کے لیے تھا. یہ خالصتاً یہ اخلاص اللہ کے لیے ہے یا مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے, یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. باقی اجازت کا ایک نور ہوتا ہے جو آپ کے شیخ سے, آپ کے پیر سے آپ میں منتقل ہوتا ہے. تو آج سے میں آپ کو ایک نیا سبق پڑھا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اب آپ نے سورہ اخلاص کو 313 بار روزانہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ. سورہ اخلاص کو آپ نے 313 بار 40 دن مکمل کرنے ہیں. اور میری طرف سے جتنے بھی میری اس کلاس کا حصہ ہیں, یا جو لوگ ہمارے ساتھ لگ بھگ ابھی ہمارے ساتھ 25-30 لوگ, صرف اتنے لوگ ہی چل رہے ہیں, تو ان 25-30 لوگوں کو جو ہماری کلاس کا باقاعدہ حصہ ہیں, جو یہاں ہم میرے پاس ہر نشست میں ہفتہ وار شرکت کر رہے ہیں میری کلینک کے اوپر آ کے, ان سب بھائیوں کو میری طرف سے سورہ اخلاص کو 313 بار کی اجازت ہے. اور وہ 40 دن مکمل کر لیں تو اس کے بعد ہم اس پر پھر آگے ریاضت کریں گے. ہم نے سارے مسائل کا حل سورہ اخلاص سے ڈھونڈنا ہے. سیدنا قحب رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث پاک مروی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کا دار و مدار 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں. ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے اندر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو کچھ ہے وہ سب میرے اللہ کا ہے. اور ان 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی جو بنیاد ہے
وہ سورہ اخلاص پر رکھی گئی ہے، جی سورہ توحید پر رکھی گئی ہے۔ سورہ اخلاص سے ایک دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل نہ نکالا جا سکے جی سورہ اخلاص سے۔ تو آپ سورہ اخلاص کو ذی الحجہ کے کسی بھی 10 ایام سے آپ اس کو شروع کر دیں۔ باقی جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں، آپ مجھ سے باقاعدہ طور پر اجازت لے کے ہمارے اس سلسلے کے اعمال کی اجازت کے لیے کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ آپ کامنٹ باکس میں بھی مجھ سے اجازت لے سکتے ہیں، آپ مجھ سے موبائل نمبر پر، میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی مجھ سے اجازت لے سکتے ہیں۔ میں کسی طرح کے کڑے، تعویذ، گنڈے نہیں بیچتا، اور نہ ہی کسی لحاظ سے ہم کسی بھی چیز کا چارج کرتے ہیں۔ بس یہ تو ایک یہاں پہ ایک باقاعدہ طور پہ ہفتہ وار نشست لگتی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا جہاں پر میری عمر کے لوگ کرکٹ کے فضائل بتا رہے ہیں، جہاں پر میری عمر کے لوگ لڑنے کے فضائل بتا رہے ہیں اور اپنے نام پیدا کرنے کے فضائل بتا رہے ہیں۔ وہیں پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کو رب کا پتہ بتا دوں کہ شاید رب کو کوئی ڈھونڈنے کا پریاس کر رہا ہو، جی اللہ کو پانے کی کوئی جستجو میں ہو۔ جی شاید ہماری جلائی گئی اس مشل میں ہمارے اس کارواں کا حصہ بن سکے کوئی سورہ توحید کے ساتھ، جی سورہ اخلاص کے ساتھ۔ میں آپ سب بھائیوں کو میرے ساتھ اس شریک سفر کے اندر، جی ہمارے اس کارواں سورہ اخلاص کے اندر، میں آپ کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں چلا رہا ہوں۔ جی آپ جا کر پڑھے میں نے سورۃ اخلاص کو کیسے ڈسکس کیا۔ الحمدللہ عز و جل میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو سورہ اخلاص کا ایک ایک پہلو بتاؤں جی کہ سورہ اخلاص کیا ہے، کون سے ایسے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے سورہ اخلاص پر ریاضت کی۔ تو سورہ اخلاص کا یہ سبق آپ اس کو 40 دن مکمل کیجئے۔ اس کے بعد آگے جو میرے بزرگان دین مجھے فرمائیں گے میں آپ کو اس سے اسی طرح کا آگے لے کے چلوں گا، اور انشاءاللہ العزیز ہم سورہ اخلاص کی دعوت بھی کریں گے اور سورہ اخلاص کی چلہ کشی بھی کریں گے، اور سورہ اخلاص کی تسخیر موکلان سورہ اخلاص کو باموکل بھی کریں گے۔ لیکن میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں دراصل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو سورہ کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی اسم اعظم ہو، کسی بھی صورت کی ریاضت ہو، تو ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور قبرستان میں بیٹھ کر قبرستان کو اس صورت کے ذریعے جگاؤ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص پاگل ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ پاگل ہونا اس کے مقدر میں ٹھہرتا ہے۔ جب وہ پاگل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کے لیے وہ مذاق بن جاتا ہے اور اس کا شیشہ عقل ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے اس طریقے سے آپ کو نہیں چلایا، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اسی ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں جس طریقے سے میرے پیر و مرشد، میرے شیخ المشائخ نے مجھے چلایا، اور سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ ہم سورہ اخلاص کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سورہ اخلاص کی روحانیت اور ریاضت کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ سورہ اخلاص کو 313 بار 40 دن مکمل کر لیں، کیونکہ 313 میں وہ خاص روحانیت ہے جو شاید کہ کسی اور عدد میں نہیں چھپی ہے۔ تو جو نئے ساتھی ہیں وہ سب سے پہلے سورہ اخلاص کی ایک تسبیح کو 40 دن مکمل کریں، وہ ڈاٹ کی مشق کریں، اور اس کے بعد آگے ہے۔ اسی طریقے سے میں اپنی ہر کلاس کے اوپر نمبر دیتا جا رہا ہوں، کلاس نمبر 1، کلاس نمبر 2 اور کلاس نمبر 3۔ یہ ہماری تیسری چوتھی کلاس ہے۔ تو آپ اس کلاس کو جب آپ یہاں پہنچیں تو یہ سیزن شروع کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، آپ بھی ہمارے اس کارواں کا، سورہ اخلاص کے کارواں کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سورۃ اخلاص کا ایک بڑا کارواں بنائیں۔ اس امت کی بنیاد توحید پر ہے اور رسالت پر ہے اور خاتم النبیین کی نبوت پہ ہے، اور توحید کا بڑا حصہ سورۃ اخلاص بیان کر رہی ہے۔
اگر ہم لوگ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس کارواں کا حصہ بنیں. جی میں چاہتا ہوں کہ عام لوگ، سادہ لوہ لوگ ہمارے اس کارواں کا حصہ بنیں. جی پیر تو ورد اور وظیفے کر ہی رہے ہیں، سادہ لوگ، عام لوگ ہمارے اس کارواں کا حصہ بنیں اور کفر، شرک اور تاریکی کے سمندر سے باہر نکلیں اور دنیا کے اندر ہونے والے جتنے بھی فتنے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سورۃ اخلاص کا ہم ایک بڑا لاکھوں کی تعداد میں لشکر بنائیں، جی جس سے کہ امت کو فائدہ ہو. آج امت کٹ رہی ہے، آج مسلمان رسوا ہیں، آج دین حنیفہ بے یار و مددگار ادھر ادھر رسوائی کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف کا ورثہ چھوڑ دیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، آپ ہمارے اس کارواں کا حصہ بن سکتے ہیں، سورۃ اخلاص کے لشکر کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنے دینی اور دنیاوی تمام مسائل کا حل آپ سورۃ اخلاص کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی ہماری یہ نشست، اس میں نے آپ کو سورہ اخلاص کی 313 بار کی اجازت دی. آپ اس کو 40 دن مکمل کیجئے انشاءاللہ العزیز. پھر آگے وقتاً فوقتاً میں آپ کو باقی اسباق کرواتا رہوں گا.